शहजाद ने अपनी 78 साला बूढ़ी माँ को कराची मवेशी मंडी जाने वाले ट्रक पर सवार किया और ड्राइवर से कहा कि इस बुढ़िया को किसी जंगल बयाबान में छोड़ देना या फिर किसी नहर में फेंक देना। पिछले कई साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी है। ना ये मरती है, ना ही इसके इलाज के पैसे मेरे पास हैं। उसने अपनी माँ से जान छुड़वाने के लिए ड्राइवर की जेब में 2000 रुपये डाल दिए। बार बार इस बात की ताकीद भी की कि ऐसा ना हो कि बुढ़िया पर तुम्हें तरस आ जाए और कराची से ये वापस लेकर आ जाओ। ट्रक ड्राइवर ने उसे तसल्ली दी और शहजाद की माँ को जानवरों के साथ कसकर बांध दिया ताकि वो हरकत ना कर सके। तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला तय होने के बाद उसने जानवरों को चेक किया और साथ ही शहजाद की माँ को देखा तो वो प्यास की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उसने जल्दी से बुढ़िया को पानी पिलाया तो बुढ़िया ने ट्रक ड्राइवर से कहा कि बेटा, एक एहसान तो तूने मुझे पानी पिलाकर किया, दूसरा एहसान भी कर दे। मुझे किसी जंगल में छोड़ने की बजाय कराची में मज़ार कैद के सामने उतार देना। ड्राइवर को बुढ़िया पर तरस आया और उसने कराची जाकर उस बुढ़िया को कैद-ए-आज़म की मज़ार के सामने उतार दिया। तो उसने फ़ौरन ऐसा काम किया कि वीकेंड पर वकार हॉस्टल से वापस अपने गांव आ रहा था कि रास्ते में तेज़ बारिश हो गई। इतनी तेज़ बारिश में उसके लिए सफ़र जारी रखना नामुमकिन था। वो एक शॉप पर रुक गया जबकि दिन ग़रूब हो चुका था। रात को गांव के वीरान रास्ते पर सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं था। इससे पहले भी कई ऐसी वारदात हो चुकी थी जिसमें मुसाफिरों से मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल छीने गए थे और वकार का वालिद गफ़ूर साहब इन तमाम हालात से बाखूबी आगाह था। लिहाजा उसने अपने बेटे वकार को मशवरा दिया कि गांव आने की बजाय आज रात इसी शहर में क़याम कर लेना। वकार ने अपने बाप से कहा कि बाबा, इस शहर में तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं यहाँ कहाँ रहूँगा। उसने अपने बेटे को अपने एक दोस्त का नंबर दिया जिसका नाम शकील हैदर था। उसने अपने दोस्त को भी कॉल करके कहा कि मेरा बेटा आपके घर के करीब ही बस स्टॉप पर खड़ा है, थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, बेहतर यही है कि आप उसे बस स्टॉप से ही खुद रिसीव करें। शकील हैदर ने वकार को बस स्टॉप से रिसीव किया। आज रात उसने शकील हैदर की बैठक पर ही गुजारी थी। ये आधी रात का वक्त था। उसे किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो काफ़ी परेशान हुआ, बैठक से बाहर आया। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। वो उस आवाज़ का ताक़ुब करने लगा। साथ वाले घर की खिड़की के साथ कान लगाकर सुना तो कोई औरत रो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो काफ़ी तकलीफ़ में है। उसके दिल में आया कि उस औरत की मदद करे, लेकिन वो तो मजबूर था। एक तो वो इस शहर में नया था, दूसरा मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, दरवाज़ा अंदर से बंद था और बग़ैर इजाज़त के वो घर में दाखिल नहीं हो सकता था। बोझल दिल के साथ वो वापस अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह उसने शकील हैदर से इस बात का तज़किरा किया तो उसने कहा कि बेटा, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। साथ वाले घर में 2 बहन भाई रहते हैं। भाई का नाम नसीर अब्बास है और उसकी बहन का नाम अफशा है। नसीर साहब की बच्ची बीमार है, शायद दर्द से रो रही थी। बेचारा अपनी बच्ची की वजह से काफ़ी परेशान भी है। उसके पैरों पर छाले निकल आए हैं जिसकी वजह से ना वो स्कूल जा सकती है, बल्कि घर में सेहन में चलने फिरने से भी कासिर है। उसने शकील हैदर के घर नाश्ता किया, फिर सुबह होते ही वो गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो यही बार बार सोच रहा था कि उसके कान भला कैसे धोखा खा सकते हैं। वो किसी बच्ची की आवाज़ नहीं थी, बड़ी उम्र की औरत की आवाज़ थी। अगले दिन वापडा का मुलाजिम बिजली के मीटर की रीडिंग करने आया तो उसने भी यही आवाज़ सुनी। उसका नाम सरवर था। उसने खिड़की के साथ कान लगाकर गौर से सुना, फिर उनके दरवाज़े पर दस्तक दी। दस्तक सुनकर नसीर बाहर आया। नसीर ने दरवाज़ा खोला, देखा तो बाहर वापडा का मुलाजिम खड़ा है। उसने कहा, भाई खैरियत है, आपने दस्तक क्यों दी? वापडा के मुलाजिम ने कहा कि भाई, मुझे आपके घर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, मैं परेशान हुआ, वही पूछ रहा था कि सब खैरियत है, घर में कोई बीमार तो नहीं। नसीर अब्बास ने यह सुना तो गुस्से में आया और उसने कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, यहाँ ऐसा कौन है जो रोएगा? सब ठीक है, ऐसे ही मुंह उठा के आप आ जाते हैं यहाँ।
آپ یہاں سے جائیں ورنہ میں پولیس کو ابھی کال کرتا ہوں۔ سرور نے جب نصیر کے تیور دیکھے تو کہا، بھائی آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ میں معذرت کرتا ہوں اگر میری بات آپ کو بری لگی۔ میں نے پچھلے مہینے میں بل کی ادائیگی آپ نے نہیں کی، اس مہینے کے آخر تک بل کی ادائیگی کر دیجیے گا ورنہ آپ کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے سرور وہاں سے واپس چلا گیا، مگر وہ چپ چاپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس کے دل میں یہ شک بیٹھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور سیدھا پولیس اسٹیشن گیا۔ تھانے دار سے سارا معاملہ ڈسکس کیا۔ تھانے دار نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، محلے والوں میں کوئی میرے پاس نہ آیا اس کی شکایت لے کر۔ اگر ایسی بات ہوتی تو کوئی نہ کوئی شکایت لے کر ضرور آ جاتا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے الہام نازل ہوا۔ سرور نے تھانے دار کو کہا کہ آپ میری بات کا یقین کریں، نصیر نے گھر میں کسی عورت کو قید کیا ہوا ہے یا پھر اغوا کیا ہے، جبکہ تھانے دار کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نصیر تو ایک شریف آدمی ہے، اس کے بقول کبھی کسی محلے دار نے اس کی شکایت نہیں کی۔ اس کا اپنا کریانہ سٹور ہے، سارا دن تو وہ وہیں دکان پر رہتا ہے، شام کو گھر واپس آ جاتا ہے۔ بچے اس کے سکول میں پڑھتے ہیں، اس کی بیٹی بیمار ہے، شاید آپ نے اس کی بیٹی کی آواز سنی ہوگی۔ لیکن سرور نے کہا نہیں، وہ کسی بچی کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک میچور عورت کی آواز تھی۔ یہ سن کر تھانے دار کو غصہ آیا۔ اس نے سرور سے کہا کہ ایک تو آپ واپڈا کے ملازم ہیں، دوسرا آپ کا تعلق اس شہر سے بھی نہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی جو آپ فرما رہے ہیں تو شہر کا کوئی آدمی یا اس کا کوئی ہمسایہ میرے پاس ضرور نصیر کی شکایت لے کر ضرور آ جاتا اور مجھے بتاتا کہ نصیر دکان چلانے کے علاوہ اغوائے برائے تاوان کا بھی کام کرتا ہے۔ سرور نے کہا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ تھانے دار نے اس کو خاموش کرایا اور کہا کہ میرا وقت ضائع مت کرو، پہلے ہی زندگی میں کئی الجھنیں ہیں اور اوپر سے تو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ سرور وہاں سے واپس چلا گیا۔ وہ کافی پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان آوازوں سے بے چین ہو چکا تھا جن آوازوں کو اس سے پہلے وقار نے سنا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو مسجد میں داخل ہوا۔ امام مسجد سے ملاقات کی، اس سے کہا کہ امام صاحب، کسی مجبور شخص کی مدد کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میاں یہ تو بہت اچھا سوال ہے۔ کیسا سوال کیا ہے؟ اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سرور نے کہا کہ امام صاحب، آپ ہی کے محلے میں ایک آدمی کے گھر کی میٹر کی ریڈنگ کرنے گیا تھا۔ ساتھ کھڑکی سے مجھے کچھ آواز سنائی دی۔ آواز میں درد تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی بہت بڑی تکلیف میں ہے، لیکن جب میں نے گھر کے مالک سے بات کی تو الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگا، مجھے وہاں سے بھگایا۔ اگر میں وہاں سے واپس نہ آتا تو شاید وہ مجھے مارتا اور شہر کے باقی لوگوں کو بھی جمع کر لیتا، اس لیے میں نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ امام مسجد یہ سن کر حیران ہوا اور کہا کہ آپ نصیر صاحب کے گھر کے باہر کی بات کر رہے ہیں؟ سرور نے کہا جی ہاں، میں اسی گھر کی بات کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی عجیب بات کی، شاید آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق ہم ضرور کریں گے، اور اگر ایسا ہوا جو آپ فرما رہے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ عشاء کی اذان تک آپ میرے مہمان ہیں۔ آج رات میری طرف سے ہی آپ کھانا کھائیں گے، پھر رات کے کسی پہر ہم اس گلی میں جائیں گے، حالات کا جائزہ لیں گے اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی تصدیق کرنے میں آخر کیا حرج ہے؟ یہ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، جب امام مسجد سرور کے ساتھ گلیوں میں چہل قدمی کرنے کے بہانے گئے، اور وہ جیسے ہی نصیر کے گھر کے سامنے سے گزرا تو حالات کا جائزہ لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ امام صاحب نے خود کھڑکی کے ساتھ کان لگایا، کوئی ایسی آواز نہیں تھی۔ پھر وہ واکنگ کرتے ہوئے تقریباً آدھا کلومیٹر آگے چلے گئے۔ آپس میں گفتگو جاری رہی۔ واپسی پر دوبارہ امام صاحب نے دوبارہ کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی، لیکن ایسی کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کے بعد امام صاحب نے سرور سے کہا کہ میں نے کہا تھا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جو آپ سمجھ رہے تھے۔
سرور اب مایوس ہو چکا تھا، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تھانے دار کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا، وہ چپ چاپ واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ لیکن تقریباً ایک ہفتے بعد امام صاحب اس گھر سے گزرے۔ وہ صبح کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں اس نے خود اپنے کانوں سے عورت کے رونے کی آواز سنی۔ یہ کوئی بچی نہیں تھی، وہ درد سے کرا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا بہت بڑی تکلیف میں ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے سرور کو فون کیا اور کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ کام ہے ضروری۔ سرور شہر آیا تو امام صاحب نے کہا کہ میاں، جو آپ کہہ رہے تھے واقعی یہ حقیقت ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ نصیر کسے اغوا کرے گا، اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو ایسا نہیں ہے۔ سرور نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، آپ اس معاملے کو چھوڑیں، بس آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن تشریف لے آئیں، تھانے دار سے بات کریں، کیونکہ اسے میری بات کا یقین نہیں۔ آپ کی شخصیت رعب دار والی ہے اور وہ آپ کی بات نہیں ٹالے گا۔ وہ دونوں صبح 10 بجے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ تھانے دار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ایک وقت تھا وہ بھی امام صاحب سے پڑھ چکا تھا، وہ اس کا شاگرد تھا، دینی تعلیم حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے استاد کا احترام کیا اور اسے خوش آمدید کہا۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ نصیر سے واقف ہوں، ویسے تو اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کے گھر کی تلاشی لینا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو وہ ہم سے چھپا رہا ہے، ان محلے والوں سے چھپا رہا ہے۔ تھانے دار نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم اسی رات اس کے گھر میں ریڈ کریں گے، اور اگر اس کی بات سچ ثابت ہوئی تو نصیر کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تقریباً رات 11 بجے نصیر عباس کے گھر میں اچانک چھاپا مارا گیا۔ گھر کی تلاشی لی گئی، چھان بین کی گئی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر پرانے گودام کے اندر داخل ہوئے تو تھانے دار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ وہاں ایک عورت رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ قید تھی، اس کے چہرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ امام صاحب نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی شکل پہچان نہیں سکتا تھا۔ محلے والے شرمسار تھے، لیکن یہ افشاں اور اس کے بھائی نے محلے والوں سے جھوٹ بولا تھا کہ ان کی ماں نسرین بی بی گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ نسرین بی بی ان کی سوتیلی ماں تھی، یہ سب جانتے تھے، اس حقیقت سے واقف تھے کہ نصیر عباس اور اس کی بہن اپنی سوتیلی ماں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ وہ بچپن سے ہی اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن کسی کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حد تک گر جائیں گے کہ اپنی ماں پر ظلم کریں گے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بات مشہور کی تھی کہ نسرین بی بی گھر چھوڑ کر چلی گئی، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹ تھا۔ امام مسجد نے نصیر کا یہ جھوٹ پکڑا اور اسے جھنجھوڑ کر کہا کہ بدبخت انسان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تمہاری سگی ماں نہیں تو کم از کم تمہارے مرحوم باپ کی بیوی تھی، ایک عورت تھی، بے بس تھی۔ ایسا ظلم کرنے سے تمہیں ذرا بھر شرم نہیں آئی؟ جبکہ تمہاری اپنی بچی بیمار ہے، 3 مہینے ہو چکے ہیں، وہ چل نہیں سکتی، اپنے پیروں پر اس کے پیروں پر زخم ہیں، پھر بھی تمہیں خدا کا خوف نہ ہوا۔ نصیر اس کی بہن کو گرفتار کیا گیا اور اس کی بیوی خالدہ اس وقت اپنے میکے میں موجود تھی جب بچے نصیر کے پاس تھے۔ بچے گھر میں اکیلے تھے اور امام مسجد کی بیوی نے انہیں پیار کیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ پورے محلے میں خوف و ہراس کا عالم تھا، سب نصیر سے خوف زدہ تھے۔ ایک تو وہ اسے شریف آدمی سمجھتے تھے، لیکن اس نے اور اس کی بہن افشاں نے تو پورے محلے والوں کو حیران کر دیا تھا۔ ایک ایسا کام کیا تھا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اس نے پورے محلے میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ ان کی سوتیلی ماں تو گھر سے چلی گئی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مختلف مزارات اور فٹ پاتھ پر ماں کو تلاش کرتے رہے، ان کے اشتہار لگاتے رہے، لیکن کسی کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ جیل میں رہے، لیکن قید کے دوران کوئی بھی ان کے لیے نہ آیا، کسی نے ان کے ساتھ ملاقات بھی نہ کی۔ جیل سے رہائی کے بعد محلے والوں نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا۔ اسی وجہ سے نصیر کی کریانہ کی شاپ پر لوگوں کا رش کم ہونے لگا، گاہک کم ہونے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ گاہک اس کی دکان پر اب کیوں نہیں آتے۔
گاہک کم ہونے کی وجہ سے سیل میں کمی ہونے لگی۔ وہ پریشان ہونے لگا، اتنی بڑی دکان کا کیا فائدہ جب گاہک ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ گھر آیا، اپنی بہن افشاں سے کہا کہ یہ سب تمہارے مشورے تھے، تمہارے ہی مشورے پر میں نے عمل کیا، اب دیکھو ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ لوگوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کرنا ختم کر دیا اور میری دکان پر گاہک بھی اب کم آتے ہیں۔ افشاں اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ بھائی، سارا الزام مجھ پر نہ لگاؤ، یہ انصاف نہیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ اس سے کتنی نفرت کرتے تھے۔ آپ بھی اس سے نفرت کرتے تھے جب سے وہ اس گھر میں آئی، آپ نے زندگی میں کبھی نہ اس سے بات کی، اب سارا الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہیں، یہ انصاف کے دائرے میں نہیں آتا۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، امام مسجد نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ نصیر عباس دروازے پر آیا تو امام مسجد سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے نصیر سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی؟ تو نے اتنا بڑا ظلم کیا، مجھے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تمہیں دین کی تعلیم دی، مگر افسوس کہ میرے تمام شاگردوں میں تو ہی نالائق ثابت ہوا، اور اس بات کا مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ وہ مولانا صاحب کو روک رہا تھا، اس کی تمام باتیں اس پر واضح کرنا چاہتا تھا، لیکن مولانا صاحب نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور جاتے ہوئے یہی کہا کہ آئندہ مجھ سے بات مت کرنا۔ میرے پیچھے باجماعت نماز تو ادا کر سکتا ہے، میں تمہیں یہ تو منع نہیں کر سکتا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا اس نے تمہارے دل کو نرم نہ کیا، اور تو اتنا سخت دل انسان ثابت ہوا جس نے اپنی ماں پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ اور وہ تمہاری سوتیلی ماں تو تھی، کم از کم وہ انسان تو تھی، ایک بوڑھی لاچار عورت تھی، اور تمہیں شرم نہ آئی۔ وابڈا کا ملازم سرور نسرین بی بی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ وہ کافی بیمار ہو چکی تھی۔ مسلسل بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے جسم میں اب طاقت نہیں رہی تھی، نہ وہ چل سکتی تھی، اور سرور کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، لیکن قدرت نے اسے اس بات کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا، اور اب ماں کی صورت میں اسے نسرین بی بی ملی تھی جس کی وہ خدمت کرنا چاہتا تھا۔ جس حال میں اس نے نسرین کو دیکھا تھا، وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس کی حالت خراب تھی، پھٹے پرانے کپڑے، بدبودار گودام تھا، اس کے علاوہ وہاں کافی گرمی بھی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 دن تک نسرین بی بی کا ہسپتال میں علاج ہوتا رہا۔ وہ کچھ بہتر ہوئی تو اس نے سرور کا ماتھا چوما، اسے پیار کیا اور کہا کہ بیٹا، میرا کوئی سگا بیٹا نہیں تھا، ایک سوتیلا بیٹا اور بیٹی ہے جنہوں نے میرے ساتھ عجیب سلوک کیا، حالانکہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی گئی تھی۔ بیٹا، مجھے کسی لاوارث ادارے میں داخل کروا دو تو تمہارا شکریہ ادا کروں گی، یا پھر کسی مزار کے احاطے میں بٹھا دو، لنگر کھا کے زندگی کے باقی دن گزار لوں گی۔ سرور نے یہ بات سنی تو اس نے نسرین بی بی سے کہا کہ ایک تو آپ مجھے اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں، پھر بیٹے سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، مجھے یہ اچھا نہ لگا۔ ساری زندگی میں اس بات کے لیے ترس رہا کہ اپنی ماں کی خدمت کر سکوں، لیکن موقع نہ ملا۔ آج آپ ماں کی شکل میں مجھے ملی ہیں اور آپ مجھ سے ایسا کہہ رہی ہیں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ جتنی مشکلات زندگی میں آنی تھی بس آ چکی ہیں، انشاءاللہ اب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ میں آپ کو اپنی بیوی سے ملانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تو آپ سے ملنے یہاں ہسپتال آنا چاہتی تھی، لیکن پھر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہاں نہ آ سکی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سرور نسرین بی بی کو اپنے گھر لے آیا۔ سرور کی بیوی نے نسرین بی بی کا استقبال کیا۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی مزاج کے تھے، دونوں کے دل میں غریبوں اور مسکین لوگوں کے لیے درد تھا، رحم تھا، لہٰذا انہوں نے نسرین بی بی کی خوب خدمت کی۔ وہ کافی خوش ہوئی
کیونکہ سرور اور اس کی بیوی کے علاوہ محلے دار بھی وہاں کے بہت اچھے تھے جو ان سے ملنے آتے تھے۔ نسرین بی بی کی زبان میں ایک مٹھاس تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، ان کی باتوں سے پیار کرتے۔ وہ چھت پر بیٹھی تھی، سرور اور اس کی بیوی سامنے چٹائی پر سامنے بیٹھے تھے۔ یہ چاندنی رات تھی۔ نسرین بی بی سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے روزانہ ہمیں کوئی نہ کوئی داستان سنائی، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سنایا جس میں سبق موجود ہو، لیکن کبھی اپنی کہانی نہیں سنائی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی پر اتنا ظلم کرے کہ اسے رسیوں میں جکڑے؟ نصیر اور اس کی بہن نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ نسرین بی بی نے کہا کہ بیٹا، یہ تو میں نہیں چاہتی کہ یہ بات دوبارہ ہو، کیونکہ اب اگر نصیر اور اس کی بہن کا ذکر ہوتا ہے تو میرا جسم لرزنے لگتا ہے۔ ان راتوں کو میں کیسے بھول سکتی ہوں جو میں نے جاگ کر گزاری؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں میں مبتلا تھی۔ مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ زندگی انہی رسیوں میں گزرے گی، قید کی حالت میں ہی میں مر جاؤں گی۔ لیکن آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ نصیر اور افشاں کا والد شکور صاحب، جو کہ بہت نیک انسان تھا، یہ ایک ہنستا بستا گھر تھا، ایک خوشحال خاندان تھا جہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ شکور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہا تھا، اپنی بیوی کا بھی بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کا نام کلثوم تھا اور کلثوم کو چھاتی کا کینسر تھا۔ تشخیص دیر سے ہوئی، پھر یہ مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ شکور کے پاس جو کچھ تھا اس نے بیوی کے علاج پر لگایا۔ اس کے کئی پلاٹس تھے جس کو اس نے فروخت کیا۔ اس کے باوجود گاؤں میں اس کی کافی زمینیں تھیں جو کہ اس نے ٹھیکے پر دی ہوئی تھی۔ کلثوم نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے واپس گاؤں لے چلو، میں یہی چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے گاؤں میں گزاروں۔ مجھے گاؤں بہت یاد آتا ہے جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا۔ لیکن شکور مجبور تھا اپنے بچوں کی وجہ سے جو وہاں پڑھ رہے تھے۔ وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں یہاں شہر آیا تھا۔ کلثوم کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ وہ خود تو گاؤں نہ جا سکی، البتہ اس کا میت گاؤں لایا گیا۔ گاؤں میں کہرام مچ چکا۔ اس کے کئی ایسے رشتہ دار گاؤں والے کلثوم کی میت پر رو رہے تھے۔ وہ اس کی اچھائیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ گاؤں کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں کلثوم نے مدد نہ کی ہو۔ جب بھی اپنے کپڑے سلواتی تو ساتھ بیوہ غریب عورتوں کے کپڑے وہ خرید کر سلوا لیتی۔ جب بھی گھر میں کچھ نیا پکتا تو اس کے لیے وہ اپنے غریب اور نادار لوگوں کو فراموش نہ کرتی۔ آج اس کی موت پر گاؤں کی بیوہ عورتیں دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ میں اس وقت 21 برس کی تھی، انہی کے گاؤں میں رہتی تھی۔ کلثوم کو اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی۔ میرے والد کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی، لیکن کلثوم کی وفات سے 6 ماہ پہلے میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ ایک چھوٹے سے گھر میں میں تنہا تھی۔ گاؤں کا ایک بزرگ شکور کے پاس آیا اور شکور سے یہی کہا کہ شکور میاں، مجھے کلثوم کا بہت افسوس ہے، بہت نیک خاتون تھی اور تم بھی بہت اچھے ہو۔ میں تمہیں ایک نیک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میری بات پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا اجر دے گا۔ گاؤں کی ایک لڑکی ہے جو کہ لاوارث ہے، تم بھی اس حقیقت سے واقف ہو۔ نسرین کو تم جانتے ہو، بخوبی واقف ہو کہ پچھلے کچھ مہینے سے وہ گھر میں تنہا ہے۔ نوجوان لڑکی کا یوں گھر میں اکیلے رہنا مناسب نہیں، اور اللہ ہدایت دے ان کے رشتہ داروں کو جو لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے۔ میں تمہیں اس بات کا مشورہ دوں گا کہ تم نسرین سے نکاح کر لو اور اس کا سہارا بن جاؤ۔ اس کو سہارے کی ضرورت ہے، جبکہ تمہارے بچوں کو بھی ممتا مل جائے گی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بچے اس سے خوش ہوں گے۔ شکور نے اس بزرگ سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے موقع چاہیے۔ 1 ہفتے تک وہ سوچتا رہا۔ اپنے بچوں نصیر اور افشاں کے سامنے اس نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ماں بن کر تمہارے گھر آئے گی۔ اس وقت بچوں نے سر جھکا لیا، اپنے باپ کے سامنے کچھ نہ بولے۔ وہ بچے تھے، ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، لیکن کلثوم کی بہنیں ہی اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ انہوں نے صاف صاف الفاظ میں شکور سے کہا تھا کہ میرا بھانجا اور بھانجی کوئی چھوٹے بچے نہیں، ماشاءاللہ کچھ سالوں بعد دونوں جوان ہو جائیں گے۔ آپ ہرگز دوسری شادی نہ کریں، ہم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن شکور نے ان کی مخالفت کے باوجود نسرین یعنی مجھ سے نکاح کیا
مجھے سہارا مل چکا تھا۔ بچوں کے قریب جانے کی میں کوشش کرتی تو وہ دور ہو جاتے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں افشاں اور نصیر کی خالہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ 2 ماہ تک بچے اپنی خالہ کے گھر میں رہے اور جب واپس آئے تو مجھ سے سخت نفرت کرنے لگے۔ ان کو سکھایا گیا تھا کہ یہ عورت تمہاری دشمن ہے، یہ ڈائن ہے، تمہارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تمہاری ماں کی جگہ لینا چاہتی ہے۔ وہ بچے تھے، جس راستے پر انہیں لگایا گیا اسی راستے پر چل پڑے۔ ان سے میں پیار کرتی، ان کا خیال رکھتی، لیکن وہ مجھ سے دور ہو جاتے۔ شکور کی غیر موجودگی میں نصیر کی خالہ بھی اس کے گھر میں آتی، مجھے لان تان کرتی، اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتی، مجھ سے یہی کہتی کہ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ تو ایک مکار عورت ہے۔ تو نے شکور بھائی سے شادی کیوں کی؟ تاکہ اس کی جائیداد پر تو قبضہ کر سکے۔ شکور کی گاؤں میں کتنی زمینیں ہیں، اس بات سے میں تو واقف نہیں تھی، نہ ہی میرا اس بات سے کوئی لینا دینا تھا، لیکن اس کی خالہ یہ سب جانتی تھی۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کی نفرت کی آخر وجہ کیا ہے۔ میں تو ان باتوں سے بے نیاز تھی کہ اس کی کتنی جائیداد ہے، مجھے اس بات سے کیا لینا دینا تھا، مگر افسوس کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی۔ انہیں اسی بات کا خدشہ تھا کہ میں ان کی جائیداد کے لیے شادی کر رہی ہوں۔ شکور جانتا تھا کہ اس کے بچے میرے ساتھ کیسا رویہ اپناتے ہیں۔ کئی بار اس نے اپنے بچوں کو، خصوصاً نصیر پر سختی بھی کی، لیکن میں نے منع کیا کہ یہ بچے ہیں، میری وجہ سے آپ ان بچوں کو سزا نہ دیں، ان پر سختی نہ کریں، وقت کے ساتھ ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ مگر افسوس کہ کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ سب بگڑتا جا رہا تھا۔ شکور کی زندگی میں ان کی جرأت نہ ہوئی، لیکن اس کی وفات کے بعد مجھ پر ظلم اور ستم کے انہوں نے پہاڑ ڈھا دیے۔ خدا ہدایت دے، افشاں کو اسی نے اپنے بھائی کو بھی اکسایا۔ یہ وہ لڑکی ہے جو مجھ سے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ نصیر کو میں اچھی طرح جانتا تھا، وہ اتنا بغض رکھنے والا لڑکا نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرے پاس بیٹھ جاتا، مجھ سے باتیں کرتا، لیکن بہن فوراً اسے مجھ سے الگ کر دیتی۔ مجھے قید کرنے کا مشورہ افشاں کا ہی تھا، جس نے اپنے بھائی کو اسی بات کا مشورہ دیا، اور افشاں کی خالہ اس سے بہت خوش تھی۔ میرے سامنے روٹی پھینک کر وہ چلے جاتے۔ کمرے میں قید ہو کر میں دماغی مریض بن چکی تھی۔ اللہ بھلا کرے، تمہارا میٹر ریڈنگ کرنے آیا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری مدد کے لیے ہی وہاں بھیجا تھا، اور میں اس قید سے آزاد ہوئی۔ سرور نے جب یہ سنا تو حیران ہوا۔ اس نے نسرین سے کہا کہ ماں جی، بس آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں، وہ عورت اپنے انجام کو ضرور پہنچے گی جس نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور سرور کی یہ پیشگوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ نصیر کی بیوی بھی اسی عورت کی وجہ سے اپنے گھر واپس نہیں آ رہی تھی، بچوں سے دور تھی، جبکہ گھر واپس آنے کی اس کی یہی شرط تھی کہ تم اپنی بہن کو اس گھر سے نکالو، اس کی شادی کرو، یہ جائے گی تبھی میں واپس آؤں گی۔ نصیر نے جلدی میں اپنی بہن کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا اور افشاں کی شادی کی، لیکن جلد بازی میں کافی نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ اس لڑکے کے بارے میں انہوں نے تحقیق نہ کی۔ اس کا نام مراد تھا، جو جوا کھیلتا تھا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد اس نے افشاں سے کہا کہ اپنے بھائی سے اپنے حصے کی زمین کا مطالبہ کرو، لیکن افشاں نے صاف صاف انکار کیا۔ اسے اس بات پر غصہ آیا، افشاں پر تشدد کرتا۔ وہ مراد کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی، تقریباً روز اسی بات پر جھگڑا ہوتا اور طنزیہ انداز میں یہی کہتا کہ تمہارا بھائی پوری جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھا ہے، اور تم ہو کہ اپنے بھائی سے اپنے حصے کی جائیداد کا مطالبہ نہیں کرتی۔ وہ افشاں پر اس کے بچوں کے سامنے ہی تشدد کرتا۔ یہ بات اس کے لیے اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ایک ایسی بہن جو کسی صورت اپنے بھائی سے جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا، لیکن مراد کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک دن وہ اپنے بھائی کے پاس گئی اور اس سے یہی کہا کہ بھائی، میں مجبور ہو چکی ہوں، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ میری شادی ہوگی، جلدی میں آپ سے غلطی ہوئی، جس کا خمیازہ اب میں ہی بھگت رہی ہوں، اور میرے بچے جو ہر وقت مجھے اس سے مار کھاتا دیکھتے ہیں۔ نصیر کافی پریشان ہوا۔ اس نے بہن سے معذرت کی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دینا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہاری جائیداد میں حصہ دیتا ہوں،
جس پر افشاں نے کہا نہیں، ہرگز ایسا مت کرنا، میں بھی یہ نہیں چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ایک آوارہ شخص ہے، جوئے میں سارے پیسے لگا چکا ہے، ہار چکا ہے، اب جوئے میں وہ سب کچھ ہار کر کنگال ہو چکا ہے، اس لیے اس کی نظر اب میری جائیداد پر ہے۔ بھائی کے گھر سے وہ واپس جب گئی تو وہ پہلے سے ہی تیار کھڑا تھا، افشاں سے کہنے لگا، سناؤ پھر، بھائی سے بات کی، کیا کہتا ہے، کیا وہ حصے میں تمہیں جائیداد میں حصہ دے گا یا نہیں؟ افشاں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے بھائی سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ اس نے افشاں پر تشدد کیا، اس کے سر سے خون بہنے لگا اور اب افشاں کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے آدھی رات کو سوتے ہوئے اپنے شوہر کے سر پر وار کیا جبکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ لوگ جمع ہوئے تو اس نے یہی کہا کہ رات کو کوئی ڈاکو ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ تھا، اس نے میرے سر کو زخمی کیا، ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی جان سے مار ڈالا، پتہ نہیں کون تھا جو ہمارے گھر کو ویران کر کے چلا گیا۔ لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ اس کا اپنا سر بھی کافی زخمی تھا جو کہ مراد نے ہی زخمی کیا تھا، لیکن اس نے ایک فیک کہانی گھڑ کر لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کر لیا تھا۔ یہ راز صرف وہی جانتی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کی جان لی، اس کے علاوہ کوئی شخص اس حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ نسرین کی زندگی عذاب میں ڈالنے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو بھی جان سے مار دیا تھا، پھر اپنے بچوں کو بھی اس کے حق سے محروم کیا۔ جب اس کے بچے جوان ہوئے تو بڑے بیٹے ارسلان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں دبئی جانا چاہتا ہوں، پچھلے 2 سال سے میں نوکری کی تلاش میں ہوں لیکن بے روزگار ہوں، آپ ماموں سے بات کریں، جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کریں، مجھے اچھا روزگار مل جائے گا۔ لیکن ادھر بھی افشاں نے اپنے بیٹے کا ساتھ نہ دیا، اس سے یہی کہا کہ تو بھی اپنے مرحوم باپ پر ہی گیا ہے، تیرا باپ بھی ایسا ہی تھا، نہ جانے کیوں ہمارے خاندان کی زمینوں پر تمہارے باپ کی بھی نظر تھی اور اب تمہاری بھی اسی جائیداد پر نظر ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا کہ ابا جوئے کا عادی تھا لیکن میں کچھ ضائع کرنے والا نہیں، آپ کو سارے پیسے لوٹا دوں گا، بلکہ ماموں کے حوالے کروں گا، جتنا خرچ وہاں جانے کے لیے ہوگا بس مجھے اتنے ہی پیسے چاہیے۔ لیکن افشاں نے اپنے بیٹے کی بات پر عمل نہ کیا، بیٹے اس سے بیزار ہو چکے تھے، وہ ہر وقت اپنی ماں سے بددل ہو چکے تھے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، بوڑھی افشاں اپنے بیٹوں پر بوجھ بن چکی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس بڑھیا سے جان چھڑاتے ہیں، نہ یہ مرتی ہے نہ ہی اس کے علاج کے پیسے اب ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور سے بات کی، اسے پیسے دیے اور کہا کہ کراچی جاتے ہوئے راستے میں اس بوڑھی عورت کو کسی جنگل بیابان میں چھوڑ دینا۔ ٹرک ڈرائیور نے افشاں کو جانوروں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رسی سے باندھ دیا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا یادگار اور اذیت ناک سفر تھا۔ اب ایک ایک کر کے اسے وہ ساری باتیں، وہ ناانصافیاں، وہ ظلم و ستم کی کہانیاں یاد آ رہی تھی۔ اس نے نسرین پر جو ظلم کیے تھے، جس طرح اس نے نسرین کی زندگی کو عذاب بنایا تھا۔ تقریباً 200 کلومیٹر کے بعد افشاں نے اپنے جانور چیک کیے تو اس نے دیکھا کہ افشاں پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس نے جلدی سے افشاں کو پانی پلایا تو افشاں نے کہا کہ آپ کا شکریہ، ایک احسان مجھ پر اور بھی کر دو، مجھے کسی ویران جنگل میں نہ چھوڑنا بلکہ کراچی میں کسی سڑک کے کنارے یا پھر مزار قید کے احاطے کے باہر ہی چھوڑ دینا۔ ٹرک ڈرائیور کا دل اچانک افشاں کے لیے نرم ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کراچی جاتے ہوئے میں تمہیں وہاں اتار دوں گا، لیکن اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے پاس ایسا کوئی راستہ ہے۔ افشاں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، بس مجھے تم سے اتنی ہی فیور چاہیے، جب میری سگی اولاد نے مجھ سے وفا نہ کی تو پھر تم سے کیا گلہ شکوہ۔ کراچی جاتے ہی اس نے افشاں کو مزار قید کے باہر چھوڑ دیا۔ وہ گیٹ کے سامنے بیٹھ گئی، آتے جاتے مسافروں سے بھیک مانگتی گزارا کر رہی تھی، لیکن پھر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے شہر کے حالات خراب ہوئے تو اسے وہاں سے بھی اٹھا دیا گیا۔ کبھی سڑک کے کنارے تو کبھی گلیوں میں، کبھی مزار پر جا کر وہ گزارا کر رہی تھی۔ اتنے بڑے شہر میں اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ آج اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے نسرین پر ظلم کیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد وہ فٹ پاتھ پر مردہ حالت میں پائی گئی اور اگلے ہی دن لاوارث سمجھتے ہوئے
اسے کراچی کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔